यशफउ, यशफउ, ये किससे बनेगा? शफा, ये 3 हरफी फेल है, शफा, यशफउ किस बाब में गया? इसलिए अल्लाह ताला को कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह ताला हर इंसान के हर अमल से वाकिफ है। वमा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है, यानी इंसान के पास्ट से भी वाकिफ है, प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी। हिफ्जुहुमा, हिफ्ज माना निगरानी, हिफाजत, हिफ्जुहुमा अभी आपने सीखा है, हुआ हुम वाहिद जमा, ये हुमा, और इसी तरह अंतुमा सामने के लिए। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अरबी सीखें, कुरान समझे, इस कोर्स का सबक नंबर 23 का ए वाला पार्ट सीखने जा रहे हैं। और आज के इस सबक में हम आयतुल कुर्सी, जो हम में से अक्सर लोगों को याद होती है, ये आयतुल कुर्सी, इसका लफ्जी मुहावरी तर्जमा, इसका मतलब, इसकी तशरीह, इससे क्या लेसन मिला, इसमें क्या सबक दिया गया, ये सारी बातें सीखेंगे। आयतुल कुर्सी में ये 10 जुमले हैं, इन 10 जुमलों की वजाहत सीखेंगे। सबसे पहले हम आयतुल कुर्सी के अंदर के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई है, इसके मुतालिक कुछ बातें बयान की हैं अहादीस में, कि ये कुरान की सबसे अजीम तरीन आयत है, आज़मुल आया। एक जगह आया है कि कुरान की आयतों की सरदार है। और इसी तरीके से फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, ये इसका ये अमल जारी रखेगा, उसके जन्नत में दाखिले पर मौत के सिवा कोई रुकावट नहीं। यानी इसकी मौत आएगी तो ये जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ता रहे तो जन्नत में सिर्फ इसके पढ़ने से दाखिल होगा। दरअसल यह है कि इसके अंदर नमाज भी आ गई, उसके साथ साथ अल्लाह से ताल्लुक भी आ गया, और फिर इस आयतुल कुर्सी में तौहीद का वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है, और शिर्क की वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर शिर्क की, और शिर्क के साथ जितनी चीजें हैं उन सब की तरदीद की गई इस आयत में। अगर इंसान इस तसव्वुर से, इस फीलिंग के साथ इस आयतुल कुर्सी को पढ़ता रहेगा, उसका अमल इसके मुताबिक होगा, उसका अकीदा इसके मुताबिक होगा, तो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन अगर अमल इसके खिलाफ हो, अकीदा इसके खिलाफ हो इंसान का, तो ऐसी सूरत में पढ़ने का सिर्फ फायदा नहीं हासिल होगा। इसी तरीके से फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए तो शैतान भी उस घर में दाखिल नहीं होता, उससे दूर रहता है। इसी तरह सोने से पहले ये आयत पढ़ लें तो अल्लाह की जानिब से एक फरिश्ता हिफाजत के लिए मुकर्रर होता है। रोजाना 5 नमाजों के बाद इसकी तरगीब आगे पढ़ने की, और फिर सोने के टाइम भी, तो 6 बार तो कम से कम इसकी तरगीब अहादीस में पढ़ने की आई। तकरीबन 10 जुमले, और हर जुमले में अल्लाह ताला की 1 या 2 सिफतों का जिक्र है। तो जब भी आप इसे पढ़ें या सुने तो इन जुमलों पर गौर करते हुए पढ़िए, ताकि अल्लाह की आजमत हमारे जहन में बैठ जाए, उससे हमारा ताल्लुक मजबूत हो, इसी से उम्मीद और उसी पर भरोसा और उसी का डर दिल में बैठे। ये कैफियत जितनी ज्यादा नसीब होगी, इतना ही हम में मायूसी खत्म होगी, दूसरों का रौब, दूसरों का डर खत्म होगा, हमारे अखलाक में बेहतरी होगी, क्योंकि एक बड़ी जात के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ेगा, और एक बड़ी जात के साथ हम उम्मीद रखेंगे और उसी से लेना चाहेंगे। तो ऐसी सूरत में मायूसियों के बादल खत्म हो जाएंगे, छट जाएंगे, और इंसान के दिल में लालच और हिर्स, ये सारी चीजें खत्म होंगी, और एक अल्लाह ताला की आजमत और आखिरत में अल्लाह ताला से लेने का जो है वो जज्बा इंसान के अंदर पैदा होगा। तो आइए अब हम इसे एक एक लफ्ज के साथ इसे सीखते हैं। इसमें हमने भी देखना है कि कौन कौन से अल्फाज इससे पहले आ चुके हैं, और इसी तरीके से हम ये भी देखेंगे कि किस लफ्ज की जमा क्या है, किसी लफ्ज का माजी क्या है, मुजारे क्या है, इसी तरीके से अम्र और नही, इस्म फाइल, इस्म मफूल और मजदर क्या है, जो चीजें आपने आज तक पढ़ी हैं 3 हरफी फ़ैल के मुताल्लिक। जो सुलासी मजीद के अफ़आल हैं उनके मुताल्लिक अब इसके बाद वाले असबाक में वो बयान शुरू होगा। तो यहां पर है अल्लाह, अल्लाह अल्लाह का जाती नाम है। ला इलाहा, ला भी आप सीख चुके हैं, ला का माना नहीं, इलाहा का माना माबूद, जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी इबादत की जाए, जिसके सामने सर झुकाया जाए, जो हमारी जरूरतें पूरी करे और जिसका हुक्म माना जाए, उसे इलाह कहते हैं। इलाह की जमा आप लोग सीख चुके हैं, आलिहतुन, आलिहा, और इल्ला, इल्ला है ये, इल्ला इसका माना सिवाय, ये भी काफी बार हम पढ़ चुके हैं। हुआ, ये भी पढ़ चुके हैं। तो अल्लाह, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्ला हुआ, सिवाय उसके, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अब 2 सिफतें आई, अल हय्युल क़य्यूम। अल हय्य, अल हय्य का माना है वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, उस पर मौत नहीं, उस पर फना नहीं है, वो अजल से है, अबद तक रहेगा। अल हय्य सारी चीजों पे फना है, हर चीज खत्म होने वाली है, जिन चीजों से भी हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं सब खत्म होने वाले हैं।
ایک ذات ہے کل من علیہا فان، سب چیزیں ختم ہوں گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ رب کی ذات ہے جو عظمت والی ہے، جلال والی ہے۔ اس سے انسان اس سے اگر اپنے تعلق کو مضبوط کرے تو اس انسان کو بھی اللہ تعالی ہمیشہ والی زندگی عطا کرے گا۔ اس کے بعد ہے القیوم، قیوم قائم، تھامنے والا، کنٹرول کرنے والا، جو خود بخود بذات خود قائم ہے اور اس پوری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے، قابو میں کیے ہوئے، یہ ساری دنیا، یہ ساری گلیکسیز، اسٹارز اور یہ سمندر، یہ دریا، یہ خشکی، یہ جانور اور یہ سورج، یہ چاند، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب جس ذات کے قبضے میں ہو، جو اس کائنات کو چلا رہا ہو، جو ان ساری اس کائنات میں جس نے اس بیلنس رکھا ہوا ہے ان ساری چیزوں میں، اور ہر چیز اپنے محور میں، اپنے گردش میں، اسی طریقے سے اپنے ٹائم کے مطابق چل رہی ہے، یہ سب چیزوں کے پیچھے جو ذات ہے وہ ہے قیوم والی ذات، کہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا، قابو میں کرنے والا، اور اپنے منشا کے مطابق اور اپنے حکم کے مطابق اس پوری کائنات کو چلانے والا، اس کا نظام سنبھالنے والا، اسے کہتے القیوم۔ فرمایا ایسی ذات، اب اس کے پیچھے انسان دیکھیں، موٹے دماغ والے کے لیے بھی یہ لفظ کافی ہے، اور اس کے پیچھے پوری سائنس کی تھیوری ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ چاند بھی چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے، ستارے بھی چل رہے ہیں، یہ زمین بھی ہماری گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اس زمین پہ بنی ہوئی ہیں، کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بلڈنگیں بھی چل رہی ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بیلنس قائم کیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں اس کے مطابق چل رہی ہیں۔ پھر فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ایسی ذات ہے کہ لا تأخذہ، نہیں، لا معنی نہیں، تأخذ آتی ہے، یہ فعل مضارع ہے، تأخذ، اور فعل محمود ہم اس سے پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، حمزہ والا فعل، جس فعل میں حمزہ ہو، شروع میں ہو، بیچ میں ہو، آخر میں ہو، اسے فعل محموز کہتے ہیں، تفصیل سے ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں۔ ہماری اس سے پہلے والی ویڈیوز یعنی اس سے پہلے والے اسباق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو لائک کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے، اور ساتھ میں یہاں اوپر لکھا ہوا ہے ہمارے چینل کا نام الکتاب گائیڈ آفیشیل، اسے کلک کریں گے تو یہ ہوم پیج آپ کے سامنے کھلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے پلے لسٹ، اس پلے لسٹ پر کلک کریں تو دیکھیے یہاں پر ہر کورس کا ایک فولڈر بنا ہوا ہے، اور اس میں اس کورس کی ویڈیوز ترتیب کے ساتھ دی ہوئی ہے۔ جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے، جیسے آپ عربی سیکھے ہیں، پارے امن کی ویڈیوز ہیں، نماز کی ویڈیوز ہیں، نورانی قاعدے والی ویڈیوز ہیں، جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے تو اس میں ترتیب کے ساتھ آپ کو اس کورس کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ تو یہ مضارع ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ اس کا ماضی ہے اخذ، اخذ، اخذ معنی اس نے لیا، اس نے پکڑا، تو یاخذ وہ لیتا ہے یا پکڑتا ہے، تو نہیں پکڑتی ہے مطلب نہیں آتی ہے، ہو اس کو کیا نہیں آتی ہے؟ سنتن، سنتن معنی اونگ، انسان جب تھکتا ہے تو یہ اونگ آتی ہے، اسے کہتے ہیں اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ انسان ایک گھر کو سنبھالتے ہوئے تھک جاتا ہے، ایک ڈیوٹی کرتا ہے دکان پہ وہ بھی تھک جاتا ہے، آفس میں ڈیوٹی کرتا ہے وہ تھک جاتا ہے، ایک سکول کو چلاتے تھک جاتا ہے، یعنی کوئی بھی کام کرتے انسان تھک جاتا ہے، اور یہ پوری کائنات چل رہی ہے، اس کی ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس کائنات کو چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کبھی تھکا نہیں، کبھی ہارا نہیں، کبھی بیٹھا نہیں، کبھی اونگ نہیں آئی، کبھی نیند نہیں آئی، ان ساری کمزوریوں سے وہ ذات پاک ہے، کتنی پاورفل ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی ہے، اخذ یأخذ، امر آپ خود بتائیں، ہم پڑھ چکے ہیں، امارا یأمر سے امر کیا بنایا تھا؟ مر، اس سے پہلے والے سبق آپ دیکھ لیں۔ اخذ یأخذ سے خذ، ہم نے بتایا تھا کہ یہ اس میں علامت مضارع ہٹاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس میں یہ حمزہ بھی گر جاتا ہے، تو بچا خاپش خو، اور اینڈ کو ساکن کر دیتے ہیں تو بن گیا خذ، خذ معنی لے، پکڑ، امر ہے، خذ، خذو، لا تأخذ، لا تأخذو، اسم فاعل آخذ، مأخوذ، اور مصدر اخذ، لینا، پکڑنا، تو نہیں آتی ہے اسے اونگ، ولا نوم، نہ نیند، ان ساری کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو اسی کے لیے ہے، آپ نے سکھایا لہو، لہم، لکا، لکم، یہ لام تملیک کے لیے، آنرشپ کو بتاتا، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ ما فی السماوات، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، سماوات یہ جمع ہے، السماء یہ واحد ہے، السماوات یہ جمع ہے، ایسے الف کے ساتھ بھی لکھتے ہیں اور کھڑا زبر کے ساتھ بھی سے لکھا جاتا ہے، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ سب اللہ کی ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے،
وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ماں جو کے معنی میں ماں کا ایک معنی آپ سیکھ چکے ہیں نہیں، ایک ماں کا معنی کیا، اور یہاں جو سینٹنس کو جوڑنے کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو، تو جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو ما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، زمین میں جو کچھ ہی اللہ کی ملکیت میں ہے، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا یہ میرا ہے، اگر اس کا ہوتا تو پھر اسے چھوڑ کر نہ جاتا، انسان چھوڑ کے جاتا۔ آج تک جتنے لوگ آئے کوئی بھی یہ زمین اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا، کوئی بھی اپنا کمایا ہوا مال اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا، اور جو کچھ اس زمین میں سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ وارث بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ زمین بھی اللہ ہی کی ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، کوئی اسے لے کر نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدے اٹھانے کے لیے اس زمین کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اور کہا کہ یہ باڈی، یہ جسم، یہ طاقت، یہ قوت، یہ انرجیز، اور جو کچھ اس زمین میں یا اس ستارے، چاند، سورج، ان ساری چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، رات اور دن، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے دی ہے۔ فرمایا یہ ان دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے ہم نے، لیکن تم کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو مت بھولو۔ تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، پھر اس کے بعد کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من مانا کون، ذا یہ اصل میں ذالک، جو ذالک ہم نے سیکھا ہے اسی کا مخفف شارٹ کٹ ہے ذا، کون ہے وہ، الذی جو، کون ہے وہ جو، یشفع، یشفع یہ کس سے بنے گا، شفع، یہ تین حرفی فعل ہے، شفع، یشفع کس باب میں گیا، فتح یفتح کے وزن پر، امر کیا بنے گا، علامت مضارع ہٹا دو، ہٹانے کے بعد شین ساکن ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں تو حمزہ لگائیں گے شروع میں، حمزہ وصل، تو کیا بنے گا، اشفع، اشفع سفارش کر، اشفعوا لا تشفع، لا تشفعوا اسم فاعل، شافع اسم فاعل کیا بناتے ہیں ہم، ماضی سے بناتے ہیں، فا کلمے میں الف بڑھا دیتے ہیں تو کیا بن گیا، یہاں پر عین کلمے میں زیر دیتے ہیں تو شافع، مشفوع، مشفوع میں کیا کرتے ہیں، میم مفعول کی وزن پر، یا ہم اس سے پہلے ڈیٹیل سے ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں، تو مشفوع جس کی سفارش کی جائے، شافع سفارش کرنے والا، اور مصدر آئے گا شفاعت، شفاعہ مانا سفارش کرنا، تو ترجمہ کیا ہوگا، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرتا ہے، کر سکتا ہے، عندہ اس کے پاس، عندہ بھی پڑھ چکے ہم، عندہ اس کے پاس، عندک آپ کے پاس، اس کے پاس یعنی اللہ کے دربار میں، الا سوائے، باذنہ، باذن، اذن مانا اجازت، اذنہ پلس ایڈ کر دیا ہو، تو اذنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اس کے دربار میں سفارش کر سکے، یعنی اللہ ہی کی اجازت سے سفارش ہوگی، اور جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا اسی کے بارے میں بھی پیغمبر، اولیاء، صلحاء اور جن جن لوگوں کو اللہ تعالی حق کے سفارش عطا کرے گا وہ اللہ ہی کی اجازت سے سفارش کریں گے، اور جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا انہی کے بارے میں سفارش ہوگی، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا، شرک پر قائم رہے گا، کفر پر جس کی موت ہوگی، شرک پر جس کی موت ہوگی، اس کے حق میں سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، نہ کوئی سفارش کر سکے گا اس کے بارے میں۔ تو اس لیے اس بارے میں ہمیں بہت ہی حساس رہنا چاہیے اور باخبر رہنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کی شان میں گستاخی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ مول لیں، جس کے نتیجے میں ہم پیغمبر کی سفارش سے بھی محروم کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس طرح کے اعمال سے۔ اس کے بعد ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم بھی آپ سیکھ چکے ہیں، معنی جاننا، علیم اس کا ماضی کیا ہے، علیم، اسی طرح جو بھی فعل آتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ ماضی ہے مضارع ہے، امر ہے یا نہی، کس باب میں جائے گا، تین حرفی فعل ہے یا اس کے بعد تین حرف سے زائد والے فعل سیکھیں گے وہ دیکھنا ہے۔ تو یعلم وہ جانتا ہے، علیم یعلم بنا سمع یسمع کے باب سے، امر بنائیں، ذرا کیسے بناتے ہیں ہم، یا کو ہٹا دیں، عین ساکن پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور حمزہ وصل ایڈ کریں گے شروع میں، تو اعلم آخر میں کیا کریں گے، جزم دیں گے، تو اعلم چونکہ یہاں پر لام پہ زبر ہے اس لیے حمزہ وصل زیر والا آئے گا، اعلم، یہ ساری تفصیل ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، اب یہ ساری چیزیں اب دیکھتے جائیں گے۔ تو یعلم وہ جانتا ہے، علم یعلم سے امر، اعلم جان، اعلموا جانو، لا تعلم مت جان، لا تعلموا مت جانو، اسم فاعل کیا آئے گا، علم سے، یہاں فا کلمہ الف بڑھا دو، عالم جاننے والا،
پھر اسم مفعول معلوم، مفعول کے وزن پر معلوم، جس بات کو جانا گیا. مصدر علم، علم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر انسان کے حال سے واقف ہے. ما بین، ما مانا جو، بین مانا درمیان. ایدی آپ سیکھ چکے ہیں، ید مانا ہاتھ، ایدی جمع اس کی، تبت یدا ابی لہب وتب، وہاں سیکھ چکے ہیں. ید مانا ہاتھ، ایدی مانا بہت سے ہاتھ، بین مانا درمیان. بین ایدیم ہاتھوں کے درمیان، مطلب یہ فریز استعمال ہوتا ہے محاورہ ہاتھوں کے درمیان مطلب سامنے. تو جو ان کے سامنے ہے یعنی ان کا پریزنٹ اور ان کا فیوچر، حال اور مستقبل سے اللہ واقف ہے. یعنی آئندہ کی ہماری زندگی سے بھی اللہ واقفیت رکھتا ہے، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اس زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں کیا حالات ہوں گے، ان ساری چیزوں سے اللہ واقفیت رکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ ہم نے نعوذ باللہ جس طرح دنیا میں کسی کو پٹی پڑھا لی، کوئی عذر بیان کر لیا، اپنی جان چھڑائی، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر عمل سے واقف ہے. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی انسان کے پاسٹ سے بھی واقف ہے، پریزنٹ سے بھی اور فیوچر سے بھی. اور اسی طرح ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان سے بھی واقف ہے، ہم سے پہلے جو حالات پیدا ہوئے ان سے بھی، اور ہمارے بعد جو کچھ ہوگا ان ساری چیزوں سے اللہ واقفیت رکھتا ہے. ایسی ذات ہے، ایسی ذات کو انسان کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایسی ذات سے انسان کیسے بے وفائی کر سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. وہ جانتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفہم جو ہمارے پیچھے ہے. اس کے بعد ولا یحیطون بشیء من علمہ، ولا یحیطون. دیکھیں یحیطون یہ 3 حرف سے زائد والا فعل، یہ ہم اس کے بعد والے اسباق میں سیکھیں گے. اس کا ماضی مضارع فی الحال یاد رکھیں. احاط، اس کا مضارع آئے گا یحیط، جو یہاں پر لکھا ہے. احاط یحیط مانا ہوتا ہے گھیرنا، جیسے گھر کا احاطہ ہوتا ہے، باؤنڈری ہوتی 4 دیواری، اسی طرح یہ لفظ وہ اسی سے بنا ہوا ہے. احاط یحیط مانا ہوتا ہے گھیرنا. تو ولا یحیطون بشیء یعنی لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کا علم تو دور کی بات، اللہ کے علم میں سے ذرہ برابر بھی لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، اسے گھیر نہیں سکتے ہیں. جو کچھ لوگوں کو ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہوا ہے. اللہ نے دیا ہے اس کائنات میں جو کچھ ملا ہے، جتنے علوم ہیں، یہ شیء ہے، یعنی ایک ذرہ ہے اللہ کے علم کا. اللہ کے علم کو ہم تشبیہ بھی نہیں دے سکتے ہیں. اگر بغیر تشبیہ کی یہ کہا جائے کہ سمندر ہے، سمندر میں سے ایک قطرہ، وہ ایک قطرہ اس ساری کائنات کو ملا ہوا ہے. تو انسان اتنا کبر کرتا ہے، اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ، اتنا ترقی انسان نے کی ہوئی ہے، یہ شیء ہے. اللہ کے علم میں سے تھوڑا سا قطرہ ملا ہوا ہے. تو اللہ کا علم لا محدود ہے، ان لمیٹڈ ہے. انسان کا علم محدود ہے، لمٹ میں ہے. ولا یحیطون لوگ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا، من علمی اللہ کے علم میں سے، الا مگر بما شاء جتنا وہ چاہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا ملا ہے. تو شاء کا جو ہے یہ ہم ٹیبل پہلے سیکھ چکے ہیں. شاء یشاء مانا چاہنا، اس سے پہلے جاء یجیء والے ٹیبل میں بتایا گیا. شاء یشاء مانا چاہنا. جیسے ہم کہتے ہیں ان شاء اللہ، ان مانا اگر، شاء چاہا، اللہ اللہ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اس کے بعد وسع کرسیہ السماوات والارض، مزید اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہے. اس پوری آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی صفات اور اس کی ذات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے کیا، اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے. وسع سما لیا ہے، وسیع مانا ہے کشادہ ہونا، سما لینا کسی چیز کو. تو یہ باب سمع سے ہے. وسیع یسع، وسیع اس کا مضارع آئے گا یسع. یہ ہم آپ سیکھ چکے ہیں حروف علت کے بیان میں کہ اگر شروع میں حرف علت ہو تو مضارع میں وہ گر جاتا ہے. جیسے وعد یعد، ایسے ہی وسیع یسع، اس میں واو مضارع میں گر جاتا ہے. مانا کشادہ ہونا، سما لینا. تو اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو. یہاں کرسی سے مراد اللہ کا علم مراد ہے، اللہ کی قدرت مراد ہے. اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی حکومت سے، اللہ کی شہنشاہیت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. سب کی سب چیزیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی قبض قدرت میں ہے، اللہ کی حکومت میں ہے.
کوئی بھی چیز اس کی کرسی یعنی حکومت سے، اس کے کنٹرول سے، اس کے قابو سے، اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو گہرے ہوئے ہے اس کا علم، اس کی قدرت، اتنی بڑی حکومت والا ہے، اتنی قوت والا، اتنی شان والا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وَلَا يَئُودُهُ، آد یعود، یہ بھی جو ہے ثلاثی مزید میں آئے گا، یہ آد یعود، یعود معنی ہوتا ہے تھکانا، عاجز کرنا۔ بوجھ اگر کسی پر ڈالا جائے تو انسان تھک جاتا ہے، جھک جاتا ہے، چلتے چلتے رک جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس پوری کائنات کا نظام چلاتے چلاتے کبھی اللہ تھکا نہیں۔ ولا یعودہ، نہیں اس کو تھکاتی ہے۔ حفظہما، حفظ معنی نگرانی، حفاظت۔ حفظہما، ابھی آپ نے سیکھا ہے ہوا ہم واحد جمع، یہ ہما اور اسی طرح انتما سامنے کے لیے ہم آگے سیکھیں گے۔ تو یہ ہوا کی تسنیہ جو ہے، ہوا کا تسنیہ وہ ہما ہے، ہما دو کے لیے آتا ہے، غائب کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ تو حفظہما، ان دونوں کی، آسمان و زمین کی نگرانی اسے تھکاتی نہیں، اس کا نظام چلانے سے اسے عاجز نہیں کرتی، کمزور نہیں کرتی، اتنی بڑی طاقت و قوت والا ہے۔ پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بلند مرتبے والا ہے۔ انسانوں کی باتوں سے، انسانوں کی خرافات اور شرکیہ چیزوں سے جو لوگوں کی طرف انسانوں نے منسوب کر رکھے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عظمت والی ہے، شان والی ہے، اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اسے کمزور نہیں کر سکتا، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ وہ تو بلند مرتبے والا ہے، وہ تو عظمت والا ہے، تمہارے وہم و گمان سے کہیں زیادہ وہ اعلیٰ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ ہر چیز سن رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان بڑی فیلنگ کے ساتھ، احساس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اللہ کی ان صفات میں غور کرتے ہوئے اس آیت الکرسی کو پڑھے، اس کے مطابق اپنا ایمان بنائے، یقین بنائے، عقیدہ بنائے اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرے، اور ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ اس تصور کے ساتھ جب انسان اس آیت الکرسی کو پڑھے گا تو اسے جنت سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی تصور کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، علم میں، وقت میں، گھروں میں اور ہر چیز میں اللہ برکتوں سے نوازے، اور دنیا بھی اللہ کامیاب کرے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی سے نوازے۔ امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔